अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अफ़सानवी मजमूए अंगारे के अफ़सानों का फ़िक्री और फ़नी तजज़िया पेश करेंगे और ये वीडियो का हिस्सा नंबर 2 है। इससे पहले अंगारे पर एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें अंगारे की रिवायत के मुहर्रिकात, अंगारे के तख्लीक़कारों का तारुफ़ और सजाद ज़हीर के अफ़सानों का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा शामिल है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो अंगारे की तफ़हीम के लिए लाज़मी है कि पहले आप पहला पार्ट देखें। और इस वीडियो का आगाज़ हम अंगारे के दूसरे तख्लीक़कार या अफ़साना निगार अहमद अली के अफ़सानों के फ़िक्री और फ़नी तजज़िये से करेंगे। तो मैं बढ़ता हूँ किरत की तरफ। अंगारे में अहमद अली के 2 अफ़साने बादल नहीं आते और महावतों की एक रात शामिल हैं। मुआखिर ज़िक्र अफ़साना जनवरी 1932 के हुमायूं में शाये हुआ। अंगारे की ज़ब्ती के बहुत सालों बाद ख़यालात लाहौर ने जब ममनुआ अदब नंबर शाये किया तो कुछ जुमलों को हज़फ करके इस अफ़साने को भी शाये किया। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने निगार पाकिस्तान का अव्वलीन अफ़साना नंबर शाये किया तो अहमद अली के पहले अफ़साने के तौर पर शामिल किया गया। फरमान साहब मौसूफ़ ने मुझे बताया कि ये अफ़साना अंगारे में से फ़ोटोस्टेट करा के ख़ुद अहमद अली ने इन्हें भिजवाया, मगर निगार पाकिस्तान में इस अफ़साने के मदरजा झेल जुमलों को हज़फ कर दिया गया। पहला जुमला देखिए, है भी या नहीं, आखिर है क्या, जो कुछ भी है बड़ा जिलाद है और फिर बड़ा बेइंसाफ़ है। दूसरा जुमला देखिए, मौलवी तो ये ही कहते हैं, आकबत किसकी, भाड़ में जाए आकबत, तकलीफ़ तो अब है। तीसरा जुमला, महज एक बहाना, महज एक धोखा, गुर्बत में गरीब रहने की तसल्ली, मायूसी में मायूस की उम्मीद, मुसीबत में तकलीफ़ से काने रहने का ज़रिया, सिर्फ़ एक धोखे की टट्टी। अहमद अली के 4 अफ़साने मजमू शोले हमारी गली, कैद खाना और मौत से पहले में ये दोनों अफ़साने शामिल नहीं हैं। अंगारे के नाक़दीन कार्लो कोपोला, डॉक्टर कमर राइस, डॉक्टर सादिक, डॉक्टर खलीलुर रहमान आज़मी, सैयद वक़ार अज़ीम, डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने अंगारे के अफ़सानों की तकनीक के लिए अमूमन दाखिली खुद कलामी, आज़ाद तलाज़ुम ख़याल और शऊर की रो की इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं, खलीलुर रहमान आज़मी। मगर मेरे ख़्याल में ये तकनीक जितनी चाबुक दस्ती से अहमद अली ने बरती है, शायद सजाद ज़हीर ने नहीं। महमूद ज़फ़र और रशीद जहाँ ने इस तकनीक को इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है कि अहमद अली के अफ़साने बादल नहीं आते में उरियानी और बेबाकी हद से ज़्यादा है। इसका दूसरा अफ़साना महावतों की एक रात इनकलाबी हकीकत निगारी का नमूना है। इसमें मुसन्निफ़ ने मुफलसी और इसके दर्दनाक नताइज को समाजी और माशरती मसाइल से मुंसलिक करके एक नई राह दिखाने की कोशिश की है। जिनसी अमल के बयान में जुज़ियात निगारी से काम लिया गया है, मगर ये अफ़साने के मरकज़ी तासुर से ना सिर्फ मुतसादिम है बल्कि जिस तरह की औरत के ख़याल के सिलसिले को पेश करने की सही की गई है, इसकी ज़हनी और जज्बाती इस्तिताअत से बढ़कर है। फिर अफ़साने के निस्फ़ अव्वल में जो अफलास आमेज़ फ़िज़ा बनाई गई है, इसमें इस मंज़र की शमूलियत फ़नी जवाज़ नहीं रखती। बहरतौर अफ़साने के इब्तदाई हिस्से में गुर्बत और महरूमी के हवाले से खुदा, तकदीर और जन्नत के मुरव्वजा तसव्वुरात पर भी तंज़ के तीर बरसाए गए हैं। एक जगह सरकार की खबर लेने की कोशिश की गई है, सरकार ही कुछ क्यों नहीं करती, और नहीं तो सबको बराबर रुपया दिलवा दें, और अगर इतना नहीं तो सिर्फ आधा ही हमको मिल जाए। लेकिन सरकार की जूती को क्या गर्ज पड़ी जो अपनी जान हल्कान करे, इसके तो ख़जाने पुर हैं। इसमें कहीं सरकार से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है। इस अफ़साने में दाखिली वारदात और ख़ारजी वक़ूआत को जो इस रात तेज़ बारिश में कमरे में बच्चों के ज़रिए पेश आते हैं, मिलाकर फ़नी चाबुक दस्ती का मुज़ाहरा किया गया है।
اس طرح جنت کا نقشہ عالم خواب بھی نہایت خوبی سے پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ خواب دیکھنے والی عورت کی چھت ٹپک رہی ہے، اس لیے وہ جنت کی عمارات کے بارے میں پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ یہ ٹپکتی تو نہیں۔ تاہم اس افسانے کا تاثر دھواں دھواں ہو گیا ہے۔ شاید احمد علی اس تکنیک کے حوالے سے خود ہی وحدت تاثر کو مجروح کرنا چاہتے ہوں، لیکن ان جیسے افسانہ نگار کو اپنے کردار کی ذہنی سطح کو تو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جی تو یہ تھے احمد علی کے 2 افسانے۔ اب رشید جہاں کے افسانوں پر بات ہوگی۔ ڈاکٹر رشید جہاں حسن اور ذہانت کا دلکش امتزاج تھی۔ ترقی پسندی کے عقیدے پر ایمان رکھنے والے بعض نوجوان ڈاکٹر رشید جہاں کو دیکھ کر لائے تھے۔ انگارے میں ان کا ایک سیدھا سادہ افسانہ دلی کی سیر اور نسبتاً زیادہ مؤثر تمثیلچہ پردے کے پیچھے شامل ہے۔ مؤخر ذکر کا موضوع مرد کا وہ انتھک جنسی تلذذ ہے جو عورت کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا دیتا ہے۔ حوالے دیکھیے، اوریجنل ٹیکسٹ ہے: میاں کا حکم ہے جب خدا نے روپیہ دیا ہے تو تم کیوں دودھ پلانے کی تکلیف اٹھاؤ؟ سارا مزہ اپنے نفس کا ہے کہ بچہ میرے پاس رہے گا تو خود کو تکلیف ہوگی، نہ رات دیکھیں نہ دن، بس ہر وقت بیوی چاہیے، اور بیوی پر ہی کیا ہے، ادھر ادھر جانے میں سے کون سے کم ہے۔ دوسری حوالہ دیکھیے: دھمکی یہ ہے کہ دودھ نہیں پلاؤ گی تو میں اور بیاہ کر لاؤں گا، مجھے ہر وقت عورت چاہیے، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ تیسرا جملہ دیکھیے: پھر ضد یہ ہے کہ تم میرا بیاہ کر لاؤ۔ شرح میں 4 بیویاں جائز ہیں۔ ضخامت کے اعتبار سے دلی کی سیر انگارے کا مختصر ترین اور لب و لہجے کے اعتبار سے سادہ مگر مؤثر افسانہ ہے۔ افسانے کی مرکزی کردار ملکہ بیگم زندگی کے سب سے زیادہ سنسنی خیز تجربے سے دوچار ہوئیں۔ وہ فرید آباد سے دلی تک ریل میں بیٹھیں۔ ان کے شوہر تو اپنے ایک دوست کے ساتھ مصروف ہو کر ادھر ادھر ہو گئے اور وہ اسباب سمیت دلی کے پلیٹ فارم پر تنہا بیٹھی رہیں۔ برقعے میں لپٹی ہوئی ایک قدامت پسند خاتون لوگوں اور چیزوں کو تعجب، خوف، سنسنی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھتی رہیں، اور ہر طرح کے مرد انہیں دلچسپی سے تکتے رہے۔ بلکہ ایک نے تو قریب آ کر کہہ دیا: ذرا منہ تو دکھا دو۔ اسٹیشن پر میم صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھٹ پٹ کرتے چلے جاتے تھے۔ کلیوں میں تکرار ہو رہی تھی، سودے والے بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، کئی ہندوستانی بھائی نظارہ بازی میں مصروف تھے۔ بڑے بڑے کالے انجن میں بسنے والی مخلوق، گرمی، برقع، شوہر کی غفلت، ان سب سے گھبرا کے ملکہ بیگم نے دلی کی سیر کا ارادہ ترک کر دیا۔ ان کے شوہر نے بھی منہ پھلا کر واپس فرید آباد کی گاڑی میں سوار کرا دیا۔ کہانی کی زبان پر نسوانی روزمرہ کی چھاپ ہے جو مرکزی کردار کی وجہ سے فنی خوبی بن جاتی ہے۔ بھولے بھالے سامعین کی موجودگی بیان کرنے والے کے اعتماد کو بڑھا دیتی ہے اور کہانی میں بھی دلچسپی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد انگارے کے آخری تخلیق کار محمود الظفر کا افسانہ شامل ہے۔ محمود الظفر MAO کالج امرتسر کے پرنسپل رہے۔ ڈاکٹر رشید جہاں کے شوہر تھے۔ مغربی پس منظر کی وجہ سے اردو میں لکھنے سے قاصر تھے، اس لیے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے انگارے کے لیے افسانہ جوان مردی انگریزی میں لکھا اور سجاد ظہیر نے اسے اردو میں منتقل کیا۔ کارلو کوپولا نے اسے انگارے کا کمزور ترین افسانہ قرار دیا ہے، لیکن مجھے پھر ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ یہ افسانہ انگارے کے اہم اور مؤثر افسانوں میں سے ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار مردانہ شوانزم کا نمائندہ ہے۔ اگرچہ وہ یورپ میں بہت عرصہ مقیم رہا اور عورتوں سے آزادانہ تعلقات پیدا کیے، تاہم وطن میں موجود اپنی بیمار بیوی کے پاس لوٹتا ہے تو شادی شدہ مرد کے لیے اس نفسیاتی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتا
جو دوست احباب کی جانب سے مردانگی کے ثبوت کے طور پر عملی اقدامات کے مطالبے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آخرکار لوگوں نے میری مردانگی میں شک کرنا شروع کیا اور طرح طرح کی چہمگوئیاں کرنے لگے۔ چنانچہ اس بیمار بیوی کو تخلیقی سرچشمہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی ہے۔ میرے لیے یہ بڑے فخر کا موقع تھا، مگر ان کے دلوں میں شک باقی رہ گیا۔ وہ پورے ثبوت کے لیے کسی اور چیز کے خواہاں تھے، لیکن مجھے اپنی فتح یابی کا پورا یقین تھا۔ 1 مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آہستہ آہستہ گزرتا جاتا ہے اور میری بیوی کا پیٹ بڑھتا جاتا تھا۔ میری حالت اس مالی کی سی تھی جو اپنے لگائے ہوئے درختوں پر کلیوں کو کھلتے ہوئے دیکھ کر باغ ہو جاتا ہے۔ ہر دن اور ہر لمحے کے بعد میری کامیابی زیادہ نمایاں ہوتی جاتی، مگر درد زہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ مر گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اب لطف اور پیار کی جگہ بیگانگی اور نفرت ہے۔ میں مستحق ہی اسی کا تھا۔ اس نفرت کی وجہ وہ نوزائیدہ بچہ ہے جس کا سر اس کے کوہلے کی ہڈیوں میں اب تک پھنسا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اختتام پر افسانے کا لب و لہجہ تنزیہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی دل جوئی مرکزی کردار کی ندامت اور انفعال کے لیے پناہ گاہ تراشتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد جب لوگ مجھ سے یہ کہنے آتے ہیں کہ مرتے وقت اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی تو میرے دل کو کچھ سکون ہو گیا۔ سجاد ظہیر کے 4 افسانوں اور احمد علی کے 2 افسانوں کے موضوعات اور لب و لہجہ ہی اس اشتعال کا سبب بنا جس نے اس کتاب کو اردو افسانوی ادب کی ایک لیجنڈ بنا دیا۔ انتظار حسین نے نقوش 1955 کے مذاکرے میں کہا تھا کہ انگارے نے ایک غلط روایت کی طرح ڈالی، بعد میں آنے والوں نے یہ سمجھا کہ افسانے میں سنسنی کی ضرورت ہے، جبکہ اس مذاکرے میں احمد ندیم قاسمی نے انتظار حسین کی تائید کی تھی۔ میرے خیال میں انگارے کی سنسنی کی روایت غلط ہے، کیونکہ بعد میں لکھنے والوں نے اسے روایت کا جزو نہیں بنایا۔ یہاں میری دانست میں قاسمی صاحب ضرورت سے زیادہ معذرت خواہ دکھائی دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف ان افسانوں نے ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں ہلچل پیدا کی، بلکہ ادبی اور فنی تصورات کی دنیا کو بھی اتل پتل کر دیا۔ ڈاکٹر قمر رئیس کا یہ کہنا تو ہے کہ دلاری اور انگارے کی دوسری کہانیوں میں فن کا وہ نیا تصور تھا جس نے نہ صرف حیات اللہ انصاری اور سہیل عظیم آبادی جیسے نوجوان ادیبوں کو متاثر کیا، بلکہ پریم چند ایسے کوہنہ مشق ادیبوں کو بھی اپنے فن کی پرانی روش بدلنے اور کفن اور نئی بیوی جیسے افسانے لکھنے پر اکسایا۔ ڈاکٹر قمر رئیس نے اس مضمون میں انگارے سے متاثر ہونے والوں میں منٹو، عصمت، عزیز احمد، حسن عسکری، قرۃ العین حیدر، ممتاز شیریں، کرشن چندر بیدی، احمد ندیم قاسمی اور اختر حسین رائے پوری کے نام لیے ہیں۔ ان میں سے بعض کے افسانوی مجموعوں کے ناموں پر ہی نظر ڈالی جائے تو انگارے کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شعلے احمد علی، آتش پارے منٹو، الاؤ سہیل عظیم آبادی، چنگاریاں جھبیل داس۔ جہاں تک انگارے کے افسانوں کی سنسنی خیزی، بے اعتدالی اور عدم توازن کا تعلق ہے تو اسے بھی برصغیر کی 20ویں صدی کے تیسرے عشرے میں پیدا ہونے والے سیاسی اور سماجی رجحانات اور تحریکوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ نوجوان سماج کے فرسودہ اداروں، بوسیدہ اور بے جان قدروں اور مصالحت پسندانہ سیاسی تحریکوں سے بیزار اور برہم تھے۔ وہ مذہب پرستی اور روحانیت کو موقع پرستی اور قدامت کی نقاب سمجھتے تھے۔ سیاسی غلامی، افلاس، استحصال، بے رحم سماجی قوانین، بندے ٹکے رسم و رواج اور ان کی لاجانی کی وجہ سے سماج میں جو کرب انگیز گھٹن پیدا ہو رہی تھی، نوجوان ادیب اس کی اذیت، شدت اور ہیجان کو محسوس کر رہے تھے اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے انگارے کا انتخاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگر یہ میری کاوش پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔